Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 28. And the topic of lecture number 28 is tapping into global market. So today we will discuss marketing from international marketing point of view. Before we go into the detail, first we will cover what we are going to discuss today. The first question that we will address is, what factors should a company review before deciding to go abroad? The next, how can companies evaluate and select specific foreign market to enter? Next, what are the major ways of entering a foreign market? And then we will discuss to what extent must the company adapt its products and marketing program to each foreign country. And the last question that we will address today is, how should the company manage and organize its international activities? What is a global firm? I think we should know, if we have to start our business out of the country or at international level, or we want to take our company to at the global level, so at least we have some idea what is the difference doing a business within a country, and if you are taking the same business to out of the country, or you have your offices in different countries, so what will be the difference doing business nationally or internationally? That's why today I choose this topic, and we will start from the basics, like what is a global firm. So the global firm is one that operates in more than one country and captures research and development, production, logistical, marketing and financial advantages in its cost and reputation that are not available to purely domestic competitors. So very simple, a global firm is a firm that is working more than one country. It has its presence in not only in the local country, but other than the local country, they are having operations in one or two more countries. And why they do? Naturally, they are doing their research and development, production, logistical, marketing and financial activities in all those areas. Major decisions in international marketing. Before we go into the detail of international business or global business or international marketing, first we want to know why companies decided this is the time or now they have to enter into the international market. So the first question they will ask from themselves is deciding whether to go. Again, it's not an easy decision, keeping in mind the international business issues, the cultural differences, the difference in terms of laws, legal requirements and economy. So it's very critical to decide either you want to go into international market or you want to start your global business. Second, deciding which markets to enter. Suppose if you decide, okay, you want to take your business to the international level, you want to run your business in other countries also. The next important question is where you want to start, because there are so many markets are there, there are so many geographic areas are there, there are so many countries are there. Even in a country
where, in which city you want to start your business. So the second important question is which market to enter. The third, deciding how to enter. Again, there are so many ways or the international entering criteria, how you enter into the international market and which method or the process you are going to use. And we will discuss all these, and at the end of today's lecture you have a very good idea and you will find this answer of all these questions. The next question is deciding on the marketing program. Okay, you are entering into a particular market. What will be your marketing strategies? Which marketing program you will use? Next is deciding on the marketing organizations. Again, you will decide, suppose, how you want to control your international businesses. You want to control by sitting in the home country, or you have a separate department who is looking after the global businesses, or you develop an entirely separate company who is responsible for the international business activities. First, we will discuss the internationalization process. The internationalization process means the process by which a company enters a foreign market. देखिए, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो कि सपोज़ अगर एक कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रही है तो उसके क्या नाम है, उसका प्रोसेस क्या है. ये तो नहीं है कि आज उन्होंने डिसाइड किया कि जी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जी हमारा ख्याल है कि हमें गल्फ़ में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और अगले दिन जी वो गल्फ़ में बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी टास्क. It needs lot of consideration. There are so many issues are there. It's really very costly move. And if you make a blunder, maybe you lose your position in the local market. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बखूबी अंदाज़ा हो कि इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, उसके डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं, और अगर आपने अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है तो आप उनमें से कौन से स्टेप पे ज्वाइन करते हैं, यानी किस स्टेप से आप स्टार्ट करते हैं और उससे नेक्स्ट स्टेप क्या और उसका एंड क्या है. तो आइए देखते हैं. Firms regards foreign markets as risky due to the fact that as these markets are unknown to it. वही जो बात मैं भी आपसे कह रहा था कि entry into the international market is really very risky. The reason is because you don't know the dynamics of that market. You are not sure about the cultural issues, the economic issues, the rules, regulations. You have the least idea about that market. Similarly, the competition, consumer response. So again, in nutshell, it's a risky decision and it needs a lot of consideration. Second, firm faces high marketing costs to enter in an international market. Again, purely from the marketing point of view, when you enter into a new market, especially the international market, you need a lot of advertising and marketing activities. और अगर अपने marketing और एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए आपको बजट्स की ज़रूरत है. तो इसलिए जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके आपको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, आपको उसका ऑलरेडी जो उसका अगर कंपटीशन है, जो कंपाइटर्स हैं, उनमें अपनी प्रोडक्ट की एक यानी कि मार्केट शेयर आपने गेन करना है. और ये सब कुछ मुमकिन नहीं है अनटिल और अनलेस उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सपोर्ट ना हो. जब हम स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सपोर्ट की बात करते हैं तो नेचुरली उसके लिए आपको बजट चाहिए. इसीलिए उसने कहा कि फर्म फेसेस हाई मार्केटिंग कॉस्ट टू एंटर इन एन इंटरनेशनल मार्केट. टू अवॉइड कॉस्ट एंड रिस्क,
Its strategy is to go abroad at a slow and cautious pace. اس لیے کمپنیز جو ہے وہ سلولی انٹرنیشنل مارکیٹ میں موو کرتی ہیں. So these are the few factors that you will consider. Next is desired country characteristics for market entry. اب یہ ہے کہ اگر کیا نام ہے آپ کسی بھی مارکیٹ میں انٹر ہونا جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ ویسے کون سے کریکٹرسٹکس ہیں, وہ ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو آپ اس مارکیٹ میں چیک کریں گے اور جس کی بیس پر آپ اپنا ایک ڈیسیجن لیں گے کہ یہ مارکیٹ آپ کو سوٹ کرتی ہے. اب وہ جو چند کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں. دی فرسٹ کریکٹرسٹک از رینک ہائی آن مارکیٹ اٹریکٹیونیس, کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں ان میں سے جس مارکیٹ میں آپ انٹر ہونے جا رہے ہیں وہ ان ساروں سے زیادہ اٹریکٹیو ہونی چاہیے. اگر تو وہ مارکیٹ اٹریکٹیو ہے, اٹریکٹیو مینز کہ وہاں پر آپ کا پروفٹ مارجن, وہاں پر بزنس کرنا, وہاں پر جو ایشوز آ سکتے ہیں آپ کو پروڈکٹ سے, پرائسنگ سے, ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ, ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ, وہ کم سے کم ہے. اور آپ جو کچھ یہاں پر کر رہے ہیں اسی ہی طریقے سے اگر آپ وہاں پر جا کر ایک سکسیسفل پروڈکٹ کو لانچ کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ مارکیٹ جو سی ہے آپ کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہے. The second step is rank low in market risk. Again, اگر ہم اٹریکٹیونیس کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو رسک فیکٹر ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے. اگر وہ مارکیٹ بہت رسکی ہے, کیونکہ دیکھیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب انٹر ہوتے ہیں یہ کوئی چند ماہ یا سال کی بات نہیں ہوتی ہے, آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, آپ نے کئی سالوں کے لیے پلان کر کے جاتے ہیں اور آپ کی ایک پرماننٹ موو ہوتی ہے اور اسی حساب سے اپنے ریسورسز, ایفرٹس اور اپنے بجٹس کو جو سے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جہاں پر آپ اس کی اٹریکٹیونیس دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ نے اس کا رسک فیکٹر کو بھی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر اس میں رسک فیکٹر بہت ہائی ہو تب بھی آپ اس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر جو آپ کا رسک فیکٹر ہے اس کا جو رینک جو ہے اس کا لوور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ نیکسٹ از possesses a competitive advantage. دیکھیں اگر آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزننگ بھی تو ہونی چاہیے کہ آپ کو وہاں پر کیا ایڈوانٹیج ہے. وائی یو آر اینٹرنگ انٹو اے نیو مارکیٹ, اور یہ یعنی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو فائنڈ آؤٹ, یو سرچ آؤٹ کہ وائی یو آر اینٹرنگ ٹو دیٹ مارکیٹ اینڈ واٹ سارٹ آف دا competitive advantage you can get from that market. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بہت ویری ٹیپیکل سمپل انٹرنیشنلائزیشن پروسیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اگین دس از ناٹ اینی کہ کوئی سنگل یہی نہیں ہے, لیکن یہ ایک بہت ٹیپیکل اور سمپل انٹرنیشنلائزیشن پروسیس ہے جو کہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دے گا کہ ایک کمپنی جو سی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب انٹر ہوتی ہے تو اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے, اور یہاں پر میں آپ کو یعنی کہ ایک دو چیزیں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں, پھر جب میں آپ کو وہ پروسیس جو ہے 2-3 سلائڈس کے بعد دکھاؤں گا تو پھر میں آپ کو ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ ناٹ نیسیسریلی کہ ایوری کمپنی گو تھرو اینڈ فالو دا سیم پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ ایز آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین. The first step in internationalization process is initially the firm might license patents, trademarks or technology to a foreign company in exchange for a fee or royalty. دیکھیں پہلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کیا نام ہے کسی بھی فرم کو جو کہ اس کنٹری میں بیس کر رہی ہے اس کو آپ لائسنس دے دیں. لائسنس مینز کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور اس میں سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جس کی بیس پہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو اس مارکیٹ میں انٹروڈیوس یا سیل یا مارکیٹ کرنا شروع کر دے گی. یا آپ اس کو پیٹنٹس دے دیتے ہیں یا ٹریڈ مارکس یوز کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں یا
ٹیکنالوجی اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اب یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی خود نیچر آف بزنس کس قسم کا ہے, آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اگر تو لائسنسنگ سے کام چل سکتا ہے یا پیٹنٹ سے کام چل سکتا ہے یا ٹریڈ مارک کی ضرورت ہے یا ٹیکنالوجی آپ کو اس ساتھ شیئر کرنا پڑے گی. اور اس کے اگینسٹ کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایک رائٹ دے دیا اور اس کے اگینسٹ یا آپ اس سے فی لیتے ہیں یا آپ اس سے رائلٹی کلیم کرتے ہیں. اب یہاں پر پھر ایک یعنی کہ کویسچن آتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین فی اور رائلٹی. دیکھیں جو سمپل ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ فی جو سی ہوتی ہے اٹس اے ون ٹائم پیمنٹ. آپ نے کوئی بھی اماؤنٹ ہے آپ نے وہ ریسیو کر لیا, لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ دیر از اے 1 ملین روپی فی از دیئر, آپ نے اس سے 10 لاکھ روپیہ لے لیا اور بات ختم. اب وہ کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, کتنا بزنس کرتا ہے, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو پروفٹ ہوتا ہے, لاس ہوتا ہے, آپ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اس کی سیل جو ہے وہ ملین میں جاتی ہے یا بلین میں جاتی ہے, آپ کو اس سے کوئی یعنی کہ فرق نہیں پڑے گا. رائلٹی کیا ہوتی ہے؟ رائلٹی جو ہے نارملی پرسنٹیج ہوتی ہے. لیٹس سے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے 10% آف دا سیل جو ہے وہ دیں گے. اب یہ کہ جتنی اس کی سیل ہے اسی حساب سے وہ آپ کو پیمنٹ کرے گا. اور رائلٹی جو ہے وہ یعنی کہ آپ کی یعنی چلتی رہتی ہے, جب بھی سیل ہوگی جب بھی ریونیو آئے گا اس میں سے آپ کو اپنا پورشن مل جائے گا. سو کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ, کیونکہ جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو بڑا سیفلی موو کرنا ہوتا ہے, رسک کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کنزیومر کی ایکسیپٹنس گین کرے گی یا نہیں کرے گی. اس لیے اس میں جو سب سے سیف اور سیکیور میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کو آپ ایک یعنی پرمیشن دے دیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو اس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرے گا, مارکیٹ کرے گا. اور آپ کا اس میں یعنی کہ نہ تو آپ کے کوئی ایکسپینڈیچر ہے, نہ وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن دس از دی فرسٹ اینڈ دی موسٹ بیسک اسٹیپ ٹوورڈز انٹرنیشنلائزیشن پروسیس. اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے کہ دی فرم سیز اے پوٹینشیل فار ایکسٹرا سیلز بائی ایکسپورٹنگ اینڈ یوزز اے لوکل ایجنٹ اور ڈسٹریبیوٹر ٹو انٹر اے فارن مارکیٹ. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو آپ نے لائسنس دیا تھا, اس نے وہاں جا کے کام کیا یا اس نے ہی از ایبل ٹو اسٹیبلش مارکیٹ اور ہی از ایبل ٹو ڈیولپ کسٹمر بیس ان دیٹ کنٹری, اور آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے وہ وہاں پر جانا شروع ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ یا تو ریگولر بیسس پہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, یا آپ یہ کوشش کریں گے کہ کیونکہ اب آپ ایکسپورٹ کریں آپ وہاں پر ایک لوکل ایجنٹ کو لے لیتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹر کو لے لیتے ہیں. اب دیکھیں فرق کیا ہے کہ ایجنٹ کو آپ کمیشن دے رہے ہیں, اگر وہ پرفارم کرے گا تو اس حساب سے وہ کمیشن لے گا, اگر اس کی پرفارمنس نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ آپ کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, وہ مارجن پہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اب کیا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اب جو ہے آپ خود ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ خود ایکسپورٹ میں انوالو ہیں, اور وہاں پر آپ ایک لوکل بندے کو یوز کر رہے ہیں, ایک ڈسٹریبیوٹر کو یا کمیشن ایجنٹ کو جو کہ مارکیٹ کو سمجھتا ہے, جس کی مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ آپ کے بہاف پہ کام کر رہا ہے. اچھا, جب آپ اس سٹیج سے بھی گزر جاتے ہیں اس کے بعد نمبر 3 پر جو ہے دی فرم may use exporting as a vent for its surplus production and might have no long-term commitment to the international market. اب یہاں پر اس نے ایک اور بات کی ہے کہ بعض اوقات ایکسپورٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر سرپلس پروڈکشن ہے, یعنی کہ آپ کی جو لوکل مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی پروڈکشن اس سے زیادہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, کیونکہ آپ کی پروڈکشن آپ کے پاس سرپلس ہے تو آپ نے اس کو کسی نہ اور مارکیٹ میں تو اس کو آپ نے یعنی کہ بیچنا ہی ہے, اور اس کے لیے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اب ہوا کیا کہ آپ کی پروڈکٹ جب کسی بھی مارکیٹ میں ایکسیپٹنس لے لیتی ہے, آپ نے ایکسپورٹ کیا, اٹ از ایبل ٹو کریٹ اے مارکیٹ اینڈ گین دی ایکسیپٹنس فرام دا کنزیومر,
تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایز ایکسپورٹس بیکم مور امپورٹنٹ دی ملٹی نیشنل انٹرپرائزز ول سیٹ اپ این آفس فار اٹس سیلز ریپرزینٹیٹیو اور سیلز سبسڈری. جب آپ کی ایکسپورٹ ریگولرائز ہو جاتی ہے, ریگولر بیسس پہ آپ کی پروڈکٹ جانا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ جو کمیشن ایجنٹ جو ہم نے وہاں پر لیا جو کہ کمیشن پہ کام کر رہے ہیں, اس کی جگہ کیوں نہ ہم اپنے ہی کسی یعنی کہ اسٹاف ممبر کو, اپنے ہی کسی مینیجر کو وہاں کیوں نہ بھیج دیں. اور جب آپ اپنے کسی مینیجر کو یا اسٹاف کو وہاں پر بھیجتے ہیں تو نیچرلی وہاں پر آپ کا ایک آفس اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اب ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے جو کمیشن ایجنٹ تھا وہ کمیشن پہ کام کر رہا تھا, اس سے زیادہ آپ کی اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, لوکل مارکیٹ کی نو ہاؤ اس کے پاس تھی, آپ کے پاس نہیں تھی. لیکن جب اب آپ نے اپنا سٹاف, اپنا مینیجر باہر بھیج دیا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ناؤ یو ہیو دا ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دیٹ مارکیٹ. اب جو لوگ آپ کے وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ آپ کو ساری مارکیٹ ڈائنامکس کی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کے ایکسپیرینسز, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کے نالج اس مارکیٹ کا ایز اے کمپنی جو ہے وہ اب آپ کا انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے آپ صرف ایکسپورٹ کر رہے تھے, آپ نے ایکسپورٹ کر دیا, اس کے بعد کمیشن ایجنٹ یا ڈسٹریبیوٹر کیا کرتا ہے, آپ کو اس سے لیسٹ کنسرن تھا. اب آپ کا وہاں پر اپنا سٹاف, اپنا مینیجر, اپنا آفس ہے, تو نیچرلی آپ وہاں پر آپ کی جو وہاں پر مارکیٹ میں جو ایکٹیویٹی ہے that is directly under your own control. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اب جب آپ کا اپنا آفس بن گیا, انہوں نے بھی محنت کی, انہوں نے بھی پرفارمنس کو مزید بہتر کیا, اور آپ کی پروڈکٹ کی جو سی ہے سیل جو سی ہے وہ مزید یعنی کہ وہ بڑھ گئے, and you are able to gain a reasonable market share in that market. اب آپ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ جب آپ کی بڑھ گئی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ بجائے اس کے کہ پہلے آپ سارا کچھ یہیں سے پیک کر کے وہ سارا کچھ بھیج رہے تھے, اب آپ وہیں پر جو آپ کو آفس ہے آپ اس کو کہیں گے کہ جی دی فرم مائٹ سیٹ اپ لوکل پیکیجنگ اینڈ اور اسمبلی آپریشنز. اب آپ کہیں گے کہ جی آپ یہاں پر کم از کم کوئی پیکیجنگ یا کیا نام ہے کوئی اسمبلی لائن اسٹیبلش کریں, ہم آپ کو یہاں سے بلک میں بھیج دیں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپنی لوکل پیکیجنگ سٹارٹ کریں. کیونکہ یہاں سے آپ پیکنگ کرنے میں اس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, اس میں جو ٹائم اور ہر چیز جو سی ہے اس مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہیں, اس لیے آپ کو وہاں پر کچھ لوکل آپریشن سٹارٹ کرنے پڑیں گے. اچھا, جب آپ لوکل آپریشن سٹارٹ کریں گے نیچرلی آپ کو پریمیسز لیں گے, آپ لوکل سٹاف کو ہائر کریں گے, آپ ورکرز لیں گے, کچھ لیبر کو انوالو کریں گے. تو دس از دا اسٹیپ ٹو ورڈس یعنی کہ فائنلی دی فرم ول سیٹ اپ اے ہوللی اون سبسڈری. یعنی کہ جب آپ نے وہاں پہ پیکیجنگ اور اسمبلی لائن اسٹیبلش کر دی تو اگر وہ بھی آپ کی یعنی کہ اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے اور آپ کا جو مارکیٹ شیئر جو ہے وہ فردر انکریز ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کنٹری میں ایک کمپلیٹ اپنی سبسڈری جو کہ وہاں پر جسٹ لائک کمپلیٹ مینوفیکچرنگ یونٹ آپ وہاں پہ اپنا اسٹیبلش کریں گے, جو وہیں پر مینوفیکچرنگ کرے گا اور اسی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو کیٹر کرے گا. سو دس از دی انٹرنیشنلائزیشن پروسیس. یہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے یعنی کہ ایک بڑی ڈسکرپٹیو وے میں. اب اسی ہی کو میں آپ کو ایک سنگل سلائیڈ میں ان دی فارم آف اے گراف آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک دم آئیڈیا ہو جائے کہ انٹرنیشنلائزیشن پروسیس ہوتا کیا ہے. اچھا, میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو انٹرنیشنلائزیشن پروسیس ہے یہ جو گرافیکل فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے ایک سائڈ پہ جو سا آپ کے وائی ایکسس ہیں, اس پہ ڈیپتھ آف انوالومنٹ ان فارن مارکیٹس, ایکس ایکسس پہ آپ کا آ رہا ہے ٹائم. اور فرسٹ آپ سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر کیا ہے کہ جو آپ کی فرسٹ موو ہوتی ہے وہ آپ کا کیا ہے کہ آپ ایک بہت سیف موو کرتے ہیں, اور اس میں آپ کیا کہ آپ ایک لائسنس دیتے ہیں. اچھا, یہاں پر بھی ایک اور چیز بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ جی آپ لائسنس دیں یا اسی ہی سٹیپ سے آپ سٹارٹ کریں. اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کے ڈیفرنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, لائسنس ہیں یا آپ کے پیٹنٹس ہیں یا آپ کے ٹریڈ مارکس ہیں, یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ آپ کے پاس. اگر آپ کی کوئی ہائی ٹیک پروڈکٹ ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی اس کے ایک دم کسی کو اس کے رائٹس نہیں دیتے.
اگر آپ کی ایک جنرک پروڈکٹ ہے تو اس کا تو لائسنس ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی کوئی ہائی ٹیک پروڈکٹ ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی اس کی ٹیکنالوجی یا اس کے رائٹس جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے انٹل اور انلیس کہ وہ ٹیکنالوجی جو سی ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہو جائے. تو آپ نے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ بینگ اے مینیجر آپ کس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کی نیچر کیا ہے، اور اس حساب سے آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں. تو فرسٹ جو جیسے میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں لائسنس، یہ سرٹن پروڈکٹس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح اگر کوئی پروڈکٹس ہیں جیسے سافٹ ویئر ہیں، ہائی ٹیک پروڈکٹس ہیں یا ٹیکنالوجیز انوالوڈ ہے جہاں پر کوئی کیمیکل کمپوزیشن ہے، تو وہاں پر آپ اپنے کوئی کیمیکل فارمولاز یا اپنے سافٹ ویئر یا اپنے کوڈز وغیرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اسی ہی طرح کا ایگریمنٹ بنائیں گے کہ جس میں آپ ان کو ہو سکتا ہے کہ جو فرنٹ اینڈ کی جو سروسز ہیں وہ آپ اس کو آفر کر رہے ہوں، بیک اینڈ پہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. لائسنس کے بعد جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ پھر آپ ایکسپورٹ وایا ایجنٹ اور ڈسٹریبیوٹر کرتے ہیں. کیونکہ جس نے لائسنس لیا اس نے آپ سے رائٹس لے لیے، وہ کیا کر رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن ایجنٹ جو ہے وہ جو بھی کام کر رہا ہے آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے کمیشن پہ کام کر رہا ہے، اوور ہیڈ کاسٹ نہیں ہوتی. اگر پرفارم کرے گا اپنا کمیشن لے گا، اگر اس کی پرفارمنس نہیں ہے he will not be eligible to get any commission. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کا ایجنٹ جو ہے وہ مزید آپ کے وہاں پہ مارکیٹ شیئر کو انکریز کر دیتا ہے، آپ کے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ از ایکسپورٹ تھرو اون سیلز ریپرزینٹیو اور سیلز سبسیڈری. یہاں پر کیا ہے کہ آپ جو سے اپنے کسی ایک مینیجر کو اسٹاف کو بھیج دیتے ہیں، وہ جہاں کے وہاں پر آپ کو ایک لوکل آفس اسٹیبلش کرتا ہے. اب کیا ہے کہ یہاں اس سٹیج پہ جا کے آپ کی ایز اے کمپنی جو سی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو گئی ہے اس مارکیٹ میں. اب آپ کی جو سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ مور ریلائبل ہو گیا، اور آپ کو ایک کوئک اور ایکوریٹ انفارمیشن مل رہی ہے، بیکاز یو ہیو یور اون آفیسز، یو ہیو یور اون اسٹاف اینڈ دے آر پیورلی ورکنگ اونلی فار یور کمپنی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ بھی کیا نام ہے مارکیٹ شیئر کو انکریز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹو سم ایکسٹینٹ ایک اسمال لیول پر لوکل پیکیجنگ سٹارٹ کریں گے یا کوئی اسمبلی لائن اسٹیبلش کریں گے. اور جب یہ چیز آپ کی اسٹیبلش ہوتی ہے، دس از دی بیسیکلی فرسٹ اسٹیپ، کیونکہ یہاں پر نیچرلی آپ کوئی جگہ لیں گے، کچھ مشینری انسٹال کریں گے، کچھ ہیومن ریسورس کو انوالو کریں گے، جو لوکل رولز ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کریں گے. اگر آپ کو کوئی پرمیشنز چاہیے آپ وہ لیں گے. تو جب آپ یہ کام کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کہ ٹو اسٹیبلش wholly owned subsidiary, it will become very easy. So this is the entry into foreign market, the one of the most simplest and very systematic the internationalization process. And I think you have some idea if a company want to enter into an international market, how and what sort of the steps are available. The next very interesting question, why company want to become multinational enterprises. کیا بات ہوتی ہے کمپنیز کیوں بننا چاہتی ہیں؟ اچھا بڑا بزنس کر رہے ہیں، they have very good standing in one country, having their setup or branches or their business activities in different cities. تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہم کسی اور ملک میں جا کے کام کریں گے، اب ہم انٹرنیشنل لیول پر جائیں گے. تو آئیں چیک کرتے ہیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. The first reason is to diversify themselves against the risks and uncertainties of the domestic business cycle. دیکھیں ایک جو سب سے جو ہے بیسک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی لوکل مارکیٹ میں آپ کو پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پرابلمز کے ہیں آپ کو سرٹن رسکس ہوتے ہیں، انسرٹنٹی ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ایک اکنامک ریسیشن ہو سکتا ہے، آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نیچرلی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا پڑے گا. ڈائیورسیفائی مینس کہ یو ہیو ٹو موو ٹو اندر مارکیٹ.
تو یہی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو ہے ٹو ٹیپ دی گروئنگ ورلڈ مارکیٹ فار گڈز اینڈ سروسز. پھر دوسری یہ ہے کہ ظاہر بات ہے دنیا میں جو ہے کنزمپشن بڑھ رہی ہے. آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اگر آج آپ پاکستان مارکیٹ کو کیٹر کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ افغانستان یا سری لنکا یا بنگلہ دیش یا گلف یا یورپ، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی اگر میں کیا نام ہے، میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں، پوٹینشیل ہیں، میرے پاس ایکسپرٹیز ہے اور میں ان مارکیٹس کی بھی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتا ہوں، تو ایک آپ کی یہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جی ناؤ آئی ہیو ٹو انٹر انٹو این ادر مارکیٹ ان ریسپانس ٹو فارن کمپٹیشن. سم ٹائمز آپ کے اپنے لوکل مارکیٹ میں یو اسٹارٹ فیسنگ دی فارن کمپٹیشن. آپ کا بڑا اچھا بزنس تھا آپ کی ہوسٹ کنٹری میں، لیکن اب باہر سے امپورٹڈ اسٹف آنا شروع ہو گیا، فارن کمپنیز آ گئیں اور ڈیو ٹو اینی ریزنس یو آر ناٹ ایبل ٹو کمپیٹ ود دیم اور یو اسٹارٹ فیسنگ پرابلم. تو پھر آپ کیا کریں گے کہ نیچرلی آپ جو ہے نا ڈائیورسیفائی کریں گے. آپ کسی اور مارکیٹ میں کہ جہاں پر آپ اپنے پوٹینشیل کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ مارکیٹ شیئر گین کر سکیں. تو اس وجہ سے بھی جسٹ بیکاز آف دی سیویئر فارن کمپٹیشن یو ہیو ٹو ڈائیورسیفائی ٹو ریڈیوس کاسٹ. سم ٹائمز آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو سی ہوتی ہے وہ آپ کی انکریز ہو جاتی ہے، اور یا آپ کو کسی اور ملک میں آپ کو اگر وہی چیز پروڈیوس کریں تو آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. یعنی کہ یو کین پروڈیوس مور ایفیشینٹلی دی سیم پروڈکٹ ود دی سیم اسپیسیفکیشن ایٹ اے لوور کاسٹ. تو نیچرلی آپ کیا کریں گے، کیونکہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے مارکیٹ میں. اگر آپ کو کسی مارکیٹ میں ایڈوانٹیج مل رہا ہے، اٹ کین بی دی یوٹیلٹی سروسز، کہ آپ کی الیکٹریسٹی ہے، سوئی گیس ہے، یا آپ کوئی اور چیز جو بھی اپنے اس پروسیس کے لیے یوز کریں، ہو سکتا ہے وہاں پر وہ اکنامیکل ہو ایز کمپیئر ٹو ایگزسٹنگ کنٹری، یا وہاں پر گورنمنٹ آپ کو کوئی اور بینیفٹ دے رہی ہے، کوئی ٹیکس ایگزمپشن ہے، کوئی کیا نام ہے، یعنی جیسے ہمارے بھی یہاں پر فری ٹریڈ زون ہے یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، تو جہاں پر آپ کو کوئی ایڈوانٹیج مل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر وہ کم ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اب ہمیں اس کنٹری میں موو کر جانا چاہیے کیونکہ وی آر ایبل ٹو گین دی سرٹن ایڈوانٹیج. نمبر 5 پہ جو ہے ٹو اوور کم بیریئرس ٹو انٹری انٹو فارن مارکیٹس. ایک اور جو ہے کہ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک کنٹری میں اپنی پروڈکٹ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کنٹری جو ہے وہ سرٹن بیریئرز لگا دیتے ہیں آپ کے اوپر. کوئی ٹیرفز یا نان ٹیرف بیریئرز لگ جاتے ہیں. ٹیرف مینز کہ آپ کو ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں اور ان کی وہ پرسنٹیج انکریز کر دیتے ہیں. نان ٹیرف میں ہے کہ آپ کو کوٹا لگا دیتے ہیں، کوئی اور آپ کے اوپر اس قسم کی کوئی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو انٹری انٹو دیٹ مارکیٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. کہ اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو وہ آپ کو یعنی کہ فائدہ مند نہیں ہے، پروفیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایکسپورٹ کریں گے اس پہ سرٹن ٹیکسز لگیں گے، اس پہ ٹیرفز امپوز ہوں گے، آپ کا کوٹا ریسٹرکشنز ہے، اس قسم کے ایشوز ہیں، تو آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے اس مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکتی. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ان بیریئرز پہ اوور کم کرنا ہے. پھر نیچرلی آپ کیا کریں گے، پھر آپ ایکسپورٹ کو یوز نہیں کریں گے، پھر آپ کیا کریں گے کہ وہاں جا کر آپ اپنی پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ سٹارٹ کریں گے. جب آپ اسی کنٹری میں پروڈیوس کر رہے ہیں، نہ تو آپ کی کوٹا ریسٹرکشنز ہوں گی، نہ آپ کے اوپر کوئی ٹیرف لگے گا. تو سم ٹائمز کمپنیز جو ہے جسٹ ٹو اوور کم بیریئرز ٹو انٹری انٹو فارن مارکیٹس، کہ اگر وہ آپ کے اوپر کوئی کوٹا امپوز کر رہے ہیں، بیریئرز کر رہے ہیں، ٹیرفز آپ پہ لگا رہے ہیں، آپ کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اپنی پروڈکشن جو ہے آؤٹ آف دا کنٹری لانے کی بجائے اسی کنٹری کے اندر پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ یہ سارے جو بھی بیریئرز ہیں ان کو آپ بائی پاس کر لیتے ہیں. تو دس از another reasons کہ why firms become multinational enterprises or enter into international market. Number 6 پہ جو ہے to take advantage of technological expertise by manufacturing goods directly.
ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک کنٹری میں آپ کو وہاں پر ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج مل رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو شاید اس کنٹری میں نہیں ہے. اس طرح بعض اوقات آپ کو را مٹیریل میں بھی کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کہ وہ جو آپ کو را مٹیریل آپ کے انڈسٹری کے لیے چاہیے دیٹ از ایزیلی اور فریلی اور مور اکنامیکلی اویلیبل. تو آپ اس چیز کا جو ہے آپ ایڈوانٹیج لینے کے لیے آپ تب بھی ڈائیورسیفائی کر جاتے ہیں یا آپ ایک نیو مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں. سو دیز آر دا فیو ریزنس, لیکن ناٹ نیسسریلی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنس ہو سکتی ہیں, لیکن جسٹ ٹو گیو یو سم آئیڈیا کہ وائی ڈو فرمز بیکم ملٹی نیشنل انٹرپرائزز. Now I am going to share a few companies that top global firms based in developing markets. کہ developing markets میں جو companies اچھا perform کر رہی ہیں, جو کہ دوسرے کنٹریز میں بھی جا کے آپریشنس کر رہی ہیں. اس میں سے ایک نام جو ہے چائنا موبائل کا ہے. ایون چائنا موبائل جو ہے وہ چائنا میں تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ ادر کنٹریز میں بھی ہے. پاکستان میں بھی چائنا موبائل کی سروسز اویلیبل ہیں, یعنی کہ ود دی برانڈ نیم آف زونگ. تو چائنا موبائل ون نیم. اس کے علاوہ لینووو گروپ, یہ جو آپ کے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بناتے ہیں لینووو کے نام سے. اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے انفوسس ٹیکنالوجیز. پھر اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے ہائر, جو پاکستان کے ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی ہے, ہوم اپلائنسز بنا رہا ہے. اس کی پریزنس اور بھی بہت سارے یعنی کہ کنٹریز میں ہے اور بیسیکلی اٹس اے چائنیز برانڈ. سملرلی another company that is ہواوے ٹیکنالوجیز. تو ہواوے ٹیکنالوجیز جو سی ہے یہ پاکستان میں بھی ان کے آپریشنز ہیں, اور اگین دس کمپنی belongs to China and they are working in other countries also. تو جسٹ آپ سے بتانا کیا تھا کہ وہ کون کون سی کمپنیز ہیں, کچھ ایگزامپلز دینی تھی کہ جو ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنے آپریشنز کر رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از اکنامک انٹیگریشن اینڈ اوور آل پرسپیکٹیو. کہ آج کل ایک اور بھی ٹرینڈ ہے, جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی گلوبلائزیشن ہو رہی ہے, تو اسی طرح اکنامک انٹیگریشن بھی ہو رہی ہے. اکنامک انٹیگریشن بیسیکلی کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دی اسٹیبلشمنٹ آف ٹرانس نیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ انہانس اکنامک ٹریڈ اینڈ کوآپریشن امانگ کنٹریز. کنٹریز کیا کر رہے ہیں, دے آر ورکنگ آن دی ایشوز کہ جی جو ہماری جو آپس میں جو ٹریڈ ہے فریلی ہونی چاہیے, ہمیں ٹیرفس کو کم کرنا چاہیے یا ان کو سیم لیول پر لے کر آنا چاہیے. گڈس کین موو فرام ون کنٹری ٹو another وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کیا نام میں ٹریڈ انکریز ہوگی. ٹریڈ انکریز ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز بڑھے گی. بزنس ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ کیا نام میں مور اسٹاف, مور چوائسیز ایٹ ریزنیبل کاسٹ ول بی اویلیبل فار دا کنزیومرس. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کیا نام ہے اکنامک انٹیگریشنس کے ڈفرینٹ لیولس ہیں. تو آئیں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. لیکن اکنامک انٹیگریشنز لیول کو ڈسکس کرنے سے پہلے I just want to share two definitions with you. One definition is trade creation. And what is trade creation? A process in which members of an economic integration group begin to focus their efforts on those goods and services for which they have a comparative advantage and start trading more extensively with each other. دیکھیں ٹریڈ کریشن کیا ہے کہ آپ نے ٹریڈ کو کریٹ کرنا ہے. اور ٹریڈ کیسے کریٹ ہوتی ہے کہ سپوز میرے پاس یا میری کنٹری کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس میں ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ دے ہیو این ایج ان دی پروڈکشن آف دیٹ پروڈکٹ. وہ اس کو یعنی کہ اٹ کین بی دا نیچرل ریسورسز, ایکسپرٹیز ہے, ٹیکنالوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے, بیٹر ہیومن ریسورس ہے, یا کوئی بھی فیکٹر جس کی وجہ سے دے آر ایبل ٹو پروڈیوس دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹس more efficiently as compared to any other country. اب کیا ہے کہ وہ جو چیز ان کے پاس ہے وہ دوسرے کنٹری کو آفر کریں گے. اس طرح وہ کنٹری جو ہے اس کے پاس بھی کوئی سرپلس پروڈکٹ ہوگی جس میں اس کو کیا نام ہے ایکسپرٹیز ہے. دیکھیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, کیونکہ آپ نے ٹریڈ کیا ہوتا ہے, ٹریڈ میں آپ ایک چیز دیتے ہیں اور دوسری چیز اس سے لیتے ہیں, ایکسچینج آف گڈس ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ ٹریڈ تبھی ہوگی جب آپ کے پاس پروڈکٹ ہوگی. اگر آپ کے پاس خود وہ پروڈکٹ آپ کی لوکل مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہی تو آپ اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ میں کیسے لے کر جائیں گے.
تو یہی جو چیز اس نے کہی ہے کہ ٹریڈ کریشن جو ہے بیسیکلی اے پروسیس ان وچ ممبرز آف این اکنامک انٹیگریشن گروپ begins to focus their efforts on those goods and services for which they have a comparative advantage and start trading more extensively with each other. اس کے مقابلے میں ایک اور ڈیفینیشن دیٹ از ٹریڈ ڈائیورژن, a process in which members of an economic integration group decrease trade with non-member countries in favor of trade with each other. یعنی کہ بڑی لاجیکل سی ریزننگ ہے کہ جب دو کنٹریز آپس میں ایک ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو ہم سیم ٹیرف کر لیتے ہیں یا ہم اپنے بارڈرز اوپن کر لیتے ہیں, تو وہ کنٹریز کیا کرتے ہیں کہ جب وہ یہ سائن کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ جو نان ممبر کنٹریز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر اپنی ٹریڈ کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ پھر فائدہ کیا ہوا, جب آپ کسی کے ساتھ اس وقت اوپن کر رہے ہیں اور جس نے نہیں بھی ایگریمنٹ سائن کیا اگر آپ دونوں کو سیم سٹیٹس دے رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا. تو ٹریڈ ڈائیورژن کیا ہے کہ جب آپ سائن کرتے ہو تو نیچرلی پھر اس کنٹری کے ساتھ آپ کی ٹریڈ بڑھ جاتی ہے, اور جو نان ممبر کنٹریز ہوتا ہے کیونکہ اس کو وہ ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس نہیں مل رہے ہوتے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ نہیں ہے, اس وجہ سے یہ ہے کہ پھر آپ کی نیچرلی آپ کی جو ٹریڈ جو ہے اس کنٹری کے ساتھ کم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈ ڈائیورژن, کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو کر ممبر کنٹریز کے ساتھ زیادہ ہو گئی ہے اور نان ممبر کنٹریز کے ساتھ آپ کی کم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جب کنٹریز جو ہے کبھی کوئی ایک سائن کرتا ہے تو پھر دوسرے کنٹریز کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ بن جائیں, جسٹ ٹو ٹیک دی ایڈوانٹیج آف بینگ دی ممبر آف دیٹ ایگریمنٹ. تو یہ دو ڈیفینیشن تھی, ٹریڈ کریشن اینڈ ٹریڈ ڈائیورژن. اس کے بعد یہ ہے کہ میں جسٹ آئی وانٹ ٹو شیئر دی لیولز آف اکنامک انٹیگریشن, کے جو اکنامک انٹیگریشن ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے. سب سے بیسک اس کا جو ہے یعنی کہ لیول وہ کیا ہے, اور سب سے ایکسٹریم یہ اینڈ اس کا کیا ہے. دی فری ٹریڈ ایریا, barriers to trade such as tariff among member countries are removed. For example, NAFTA. اب یہ کیا ہے, this is the first step towards the economic integration. اب اس میں کیا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے barriers to trade ہوتے ہیں, ٹیرفس ہیں, آپ کے کیا نام ہے ٹیکسز ہیں, آپ ان کو کیا کرتے ہو, ان کو آپ ریموو کر دیتے ہیں یا اس کو ایک سیم لیول پر لے آتے ہیں. اور اس کی اس نے ایگزامپل دی ہے نیفٹا, نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ. تو یہ جو سے ایگریمنٹ ہے نیفٹا, یہ تین کنٹریز کے درمیان ہے, یو ایس اے, کینیڈا اینڈ میکسیکو. انیشلی جو سائن کیا تھا یو ایس اے اور کینیڈا میں, بعد میں انہوں نے میکسیکو کو بھی اس ایگریمنٹ میں شامل کر لیا, اور یہ تینوں کنٹریز جو سے نیبر کنٹریز ہیں. اب ان کے درمیان جو ہے وہ فری ٹریڈ ایریا ہے. Goods can move from one country to another country freely and they have no tariffs or taxes for each other. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کسٹمز یونین. کسٹمز یونینز کیا ہیں, ٹیرف بٹوین ممبر کنٹریز آر eliminated and a common trade policy toward non-member countries is established. For example, Andean Pact. And Andean Pact is between Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela. اب اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو فرسٹ لیول تھا فری ٹریڈ ایریا وہ تو ہے ہی ہے کہ آپ نے اس میں سے بیریئرز ریموو کر دیے, گڈس کین موو فریلی, اور اس کے ساتھ آپ ایک اور کام کیا کرتے ہیں, کیونکہ دس از اسٹیپ اہیڈ. اس میں آپ ایک اور کام کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے درمیان تو ٹیرف ختم ہو رہے ہیں, لیکن جو ہمارے ممبر کنٹریز نہیں ہیں اس کے متعلق کیا ہے, پھر اس کے لیے بھی آپ یونیفارم پالیسیز بناتے ہیں. جیسے سپوز اگر یہ ہم نے ایگزامپل دی انڈین پیکٹ, تو بولیویا, کولمبیا, ایکواڈور, پیرو اینڈ وینزویلا, یہ کنٹریز کی اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی نان ممبر کنٹریز لائک پاکستان اگر بولیویا کے ساتھ کرے گا تب بھی اس کو وہی ٹیرف دینے پڑیں گے, اگر وہ کولمبیا کے ساتھ کرے گا تب بھی وہی دینے پڑیں گے, وینزویلا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تب بھی اس کو وہی ٹیرف پے کرنا پڑے گا.
اب اس پہ ہے کہ جی یہ کیوں ہے کسٹمز یونین میں، یعنی کہ اس میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں ہے. دیکھیے اب ان کنٹریز سے آپس میں تو یعنی کہ بیریئرز ختم کر دیے. اگر یہ نان ممبر کنٹریز کے ساتھ بھی سیم ٹیرف نہیں رکھیں گے تو ان کنٹریز میں سے جو کنٹری بھی نان ممبر کنٹریز کو کم ٹیرف دے گا، سارے کنٹریز جو سے اس کنٹری کے ساتھ ٹریڈنگ شروع کر دیں گے. کیونکہ جب آپ کی پروڈکٹ اس کنٹری میں چلی گئی تو ود ان دیز کنٹریز دیر از نو ٹیرف از دیئر، وہ تو فری ٹریڈ ایریا ہے. تو ان کنٹریز کی مجبوری ہے کہ وہ نان ممبر کنٹریز کے ساتھ سیم وہ رولز ریگولیشن ڈیفائن کریں. ادروائز یہ ہے کہ نان ممبر کنٹریز کسی بھی ملک میں انٹر ہو ان کے ملک میں بھی پہنچ جائیں گے، اور اگر ان کے ڈفرینٹ وہ پیرامیٹرز ہوں گے تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اٹس ویری یعنی کہ obvious نیچرل اینڈ لاجیکل ریزن کہ دے ہیو ٹو اسٹیبلش اے کامن پالیسی ٹوورڈ نان ممبر کنٹریز. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے فری ٹریڈ ایریا کسٹم یونین کے بعد جو تھرڈ اسٹیپ ہے دیٹ از کامن مارکیٹ. ایلیمینیشن آف ٹریڈ بیریئرز among member countries, a common external trade policy, and mobility of factors of production among member countries. And the example is European Union progress beyond this point. اب اس میں کیا ہے کہ جی کا کامن مارکیٹ میں اس میں آپ کے بیریئرز بھی ریموو ہو گئے، آپ نے کامن ٹریڈ پالیسی ٹوورڈز نان ممبر بھی ڈیولپ کر لی. اس کے علاوہ نمبر یعنی کہ ایک جو اس میں نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، موبلٹی آف فیکٹر آف پروڈکشن، لینڈ، لیبر، کیپٹل، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی آپ کی فریلی موو کر سکتی ہیں فرام ون کنٹری ٹو این ادر کنٹری، یعنی ان پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اور یورپین یونین جو ان سے ہے وہ اس سٹیج کو کراس کر کے اس سے نیکسٹ سٹیج پہ جا چکا ہے. اچھا اس میں جو نیکسٹ اسٹیپ جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک یونین. اکنامک یونین a deep form of integration characterized by free movement of goods, services and factors of production among member countries and full integration of economic policies. For example, European Union. اب آپ دیکھیں کہ اس میں وہ سارے فیکٹرز ہیں، فری ٹریڈ ایریا بھی ہے، کامن ٹریڈ پالیسی ٹوورڈز نان ممبر کنٹریز بھی ہے، اس کے علاوہ موبلٹی آف فیکٹرز بھی، فیکٹر آف پروڈکشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کیا نام ہے کامن اکنامک پالیسیز، یعنی کہ آپ نے اپنی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو بھی انٹیگریٹ کر دیا ہے. اب آپ کی جو ممبر کنٹریز ہوتے ہیں دی ہیو دا سیم کامن اکنامک پالیسیز، اور یورپین یونین کرنٹلی جو ہے اس لیول پر پہنچ چکا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو لیول آف اکنامک انٹیگریشن کا جو لاسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از پولیٹیکل یونین. An economic union in which there is full economic integration, unification of economic policies and a single government, for example USA and United Arab Emirates. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل یونین ہوتی ہے اس میں آپ نے وہ ساری کر دیا. جب آپ اکنامک یونین کر دیں تو اب اس کے بعد آپ نے پولیٹیکلی بھی آپ نے ایک یونین ڈیولپ کر لی ہے. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ یو ایس اے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یو ایس اے جو ہے اس کی کوئی 50 اسٹیٹس ہیں، یو اے ای جو ہے اس کی کوئی 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں، لیکن کولیکٹیولی دے کالڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. تو یہ جو ہے آپ کے لیولز آف اکنامک انٹیگریشن کا لاسٹ اسٹیپ ہے کہ جس میں آپ جا کے یو ہیو دا سنگل گورنمنٹ، ایک ہی گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے سارے معاملات کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور افیئرس آف دا کنٹری جو ہے اس کو رن کر رہی ہوتی ہے. جسٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم گلوبل بزنس کی بات کر رہے ہیں، گلوبل مارکیٹس کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل بزنس کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو کی ڈیولپنگ مارکیٹس ہیں اس ٹائم وہ کون سی مارکیٹس ہیں کہ جو بہت تیزی سے یعنی کہ پروگریس کر رہی ہیں، ڈیولپ کر رہی ہیں، جن کی پرفارمنس اچھی ہے. اس میں ایک نام جو ہے وہ برازیل کا آتا ہے، اس کے علاوہ رشیا جو ہے رشیا بھی اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس کے علاوہ چائنا ہم سب کو معلوم ہے،
ایمرجنگ پاور ہے، اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ. دیز آر دا کنٹریز کہ جو کیا نام ہے اکنامکلی یعنی کہ رائٹ ٹریک پر کام کر رہے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیولپنگ مارکیٹس ہیں جو کہ گرو کر رہی ہیں، ایکسپینڈ کر رہی ہیں. تو جسٹ آپ سے یعنی کہ شیئر کرنی تھی انفارمیشن. اس کے علاوہ گلوبل مارکیٹنگ میں جو سے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. دیکھیں، جب آپ گلوبل مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کا ایک جو بزنس کا جو ہے سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو وہاں پر آپ کو کیا ہے سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ملتا ہے، دیٹ از اکانومیز آف اسکیل. جتنا زیادہ آپ یعنی پروڈکشن کریں گے اتنی آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جتنی آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی اتنی ہی آپ کمپیریٹیو پرائس میں اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، یا آپ اپنا ہی اتنا ہی پروفٹ مارجن انکریز کر سکتے ہیں. تو ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے گلوبل مارکیٹنگ کا وہ ہے کہ اکانومیز آف اسکیل ہے. اس کے علاوہ لوور مارکیٹنگ کاسٹ. نیچرلی جب آپ کی مارکیٹ سائز انکریز ہو جائے گا تو آپ کی مارکیٹنگ جو کاسٹ جو سی ہے وہ کمپیریٹیولی یعنی جتنی بڑی مارکیٹ کو آپ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو دیکھیں جو ہم ایک بات کرتے ہیں جی کاسٹ پر 1000 والی CPM کی، تو وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے جب آپ کا مارکیٹ سائز انکریز ہو جاتا ہے، آپ گلوبلی کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنی مارکیٹنگ کاسٹ کو کمپیئر کریں تو وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ورکنگ ان اے اسمال مارکیٹ. پاور اینڈ اسکوپ. نیچرلی یو ول بیکم مور پاورفل بینگ ورکنگ ان ڈفرینٹ کنٹریز. اینڈ اسکوپ میں بھی یہ ہے کہ یو ہیو دا بیٹر اسکوپ ٹو گرو فردر. اس کے علاوہ کنسسٹنسی ان برانڈ امیج. آپ کے برانڈ میں بھی ایک کنسسٹنسی آ جاتی ہے کہ پہلے آپ ایک مارکیٹ میں ہوتے ہیں، اب آپ دوسری مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے آپ اپنے کنزیومر کو اپنے جو برانڈ ایٹریبیوٹس ہیں ان سے آپ بیٹر یعنی کہ ان کے کمفرٹیبل زون میں لا سکتے ہیں، ان کی آپ لائلٹی کو انکریز کر سکتے ہیں، انہیں آپ ایک ایشورنس دے سکتے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ یہ بھی ایک آپ کا پلس پوائنٹ ہے کہ کنسسٹنسی ان برانڈ امیج. ایبلٹی ٹو لیوریج. نیچرلی جب آپ ڈفرینٹ مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں، آپ پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جن کا آپ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونیفارمٹی آف مارکیٹنگ پریکٹسز. پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نا جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں ان سے جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو، آپ ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہی جو ہیں انہی ہی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو یا پریکٹسز کو آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں یوز کرتے ہیں. لیکن اس طرح اس کے اگینسٹ جو ایڈوانٹیجز کی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کرنے چاہیے، اور ہر چیز کے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا ڈفرینسز ان کنزیومر نیڈس، وانٹس، یوزیج پیٹرن. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس مارکیٹ میں بھی جائیں وہاں پر جو کنزیومر بیہیویئر ہے دیٹ ریمین دا سیم. کنزیومر کی وانٹس، نیڈس جو ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا کلچرل ڈفرینسز، جسٹ بیکاز آف دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا. ڈفرینسز ان کنزیومر رسپانس ٹو مارکیٹنگ مکس. سملرلی آپ جو بھی مارکیٹنگ مکس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں پروڈکٹ، پرائز، پلیس اور پروموشن سے ریلیٹڈ، ناٹ نیسسریلی دے ہیو دا سیم رسپانس. اگر آپ کی ایک سکسیسفل کمپین ایک کنٹری میں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی کمپین اگر آپ کسی اور کنٹری میں لے کر جائیں تو وہاں پر بھی کنزیومر کا وہی رسپانس آپ کو ملے. ڈفرینسز ان برانڈ ڈیولپمنٹ پروسیس. آپ کے کیا نام میں جو ڈفرینس آتا ہے، دیکھیں اب جب آپ کا کیا نام میں ڈفرینس آئے گا کنزیومر وانٹس اینڈ نیڈز میں، جب آپ کا ڈفرینس آئے گا کنزیومر کے رسپانس میں، تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے برانڈ ڈیولپمنٹ پروسیس پہ بھی آئے گا. کیونکہ برانڈ اینڈ آف دا ڈے کیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ اگر کیا نام ہے کنزیومر اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، کنزیومر اس کو جو بھی آپ اس میں یعنی کہ فیچرز یا اس کی جو چیزیں بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو اگر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر اس نے یہی بات کی ہے کہ ڈس ایڈوانٹیجز کی کہ اگر کیا نام ہے کنزیومر کی نیڈز اور وانٹس میں ڈفرینس آ سکتا ہے، اس کے رسپانس میں ڈفرینس آ سکتا ہے، تو سملرلی اس کے برانڈ ڈیولپمنٹ پروسیس میں بھی ڈفرینس آ سکتا ہے. ڈفرینس ان انوائرمنٹ. یس وی ایگریڈ
a new country, a new market is different. It has its own environment and naturally it has its own dynamics. So आपको ये जो disadvantages हैं इनको अपने mind में रखना पड़ेगा, and being a good manager you have to tackle those disadvantages and you have to concentrate more on the advantages. What marketing aspects might be adopted for international marketing? Product features کہ جب آپ کیا نام ہے کسی بھی مارکیٹ میں جائیں گے فرام انٹرنیشنل مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو، تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پروڈکٹ فیچرز جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ پلاننگ کریں تو آپ اپنے پروڈکٹ کے فیچرز کو دیکھیں، کیونکہ یہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم کنزیومر کو بتاتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے کیا کیا فیچرز ہیں، آپ کو کیا ایڈوانٹیج ہیں اور وائی دس پروڈکٹ از ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر پروڈکٹ. پھر لیبلنگ اینڈ ادر، آپ کو اس سے بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر کنٹری میں لیبلنگ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. ایون سرٹن کنٹریز میں جو ہے لیبلنگ کے لاز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لیبل پہ آپ کو کیا چیز جو سی ہے وہ ضرور ہائی لائٹ کرنی ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے، ادروائز وہ آپ کی لیبلنگ کے لاز کو پورا نہیں کرتا. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کو لیبلنگ، کلرز جو ہیں آپ کون سے کلرز یوز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا امپیکٹ ہے. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں جیسے جسٹ آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہیوی اکوپمنٹ ہے، تو جب یہ چائنا میں انہوں نے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کی یا چائنا کی مارکیٹ میں جب یہ انٹر ہوئے، تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے ان کا میں بات کروں کیٹرپلر کی جو پروڈکٹس جو سی ہیں موسٹلی وہ ہیوی اکوپمنٹ ہیں، ارتھ موونگ اکوپمنٹ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ان کی جتنی پروڈکٹ ہوتی ہیں یہ ساری جو سے ان کا کلر یلو ہوتا ہے. جب وہ یہی اپنا پروڈکٹس جو سے جب وہ لے کر چائنا مارکیٹ میں گئے تو چائنیز جو سے ہیں وہ ان کی پروڈکٹ کو دیکھتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، لیکن فائنلی وہ اس کا بائنگ ڈیسیجن نہیں لیتے تھے. کیٹرپلر ایز اے کمپنی دے ور ویری سرپرائز کہ یار کیا بات ہے، جب ان کی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، دے لائک دا پروڈکٹ، تو وائی دے آر ناٹ بائنگ دا پروڈکٹ. جب انہوں نے مارکیٹنگ انویسٹیگیشن کی یا مارکیٹنگ ریسرچ کی تو دے آر ایبل ٹو نو کہ لائک ان آور کلچر، ان چائنیز کلچر آلسو دے تھنک کہ جی جو یلو کلر جو ہے یہ نحوست کی علامت ہے، کہ یہ اگر ہم یہ لیں گے تو ہماری فیملی کہتی ہے کہ جی تمہیں نقصان ہو جائے گا یا اس پہ تمہارے بزنس پہ اثر پڑے گا، تو یہ جو سا کلر جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے جی جب وہ کلر ہی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر کیٹرپلر نے کیا کیا کہ دے چینج دی کلر آف دیئر پروڈکٹس فرام یلو ٹو گرین اونلی ان چائنیز مارکیٹ. جب انہوں نے اس کا کلر چینج کیا they are able to gain the acceptance from the Chinese consumer. تو اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو کلرز جو سے ہیں وہ اس یعنی کہ کنٹری کے یعنی کلچر ویلیوز کو دیکھتے ہوئے، ان کی بلیفز کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس میں چینجز کرنی پڑتی ہیں. Materials, again there are certain criteria like in UK you can't bring a glass until unless it's a tempered glass. پاکستان میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں پر خدا نخواستہ شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس سے نقصان بھی بہت ہوتا ہے، لیکن وہاں پر سرٹن رولز ریگولیشنز ہیں. وہاں پہ آپ کی پوسٹری ہے جتنی بھی فرنیچر پہ یا کہیں پر وہ ساری فائر ریٹارڈنٹ ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا کوئی رول نہیں ہے، اس لیے خدا نخواستہ ذرا سی آگ لگتی ہے تو بعض اوقات یہی چیزیں جو سی ہیں ان سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو مٹیریلز میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ بعض جگہوں پہ سرٹن رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، آپ کو ان کو فالو کرنا چاہیے اور آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رولز ریگولیشنز کیا کہہ رہے ہیں. سیلز پروموشنز سملرلی اگین اس پہ بھی سرٹن کنٹریز میں لاز ہیں کہ اگر آپ سیلز پروموشنز کر رہے ہیں آپ کون سی سیلز پروموشنز آفر کر سکتے ہیں اور ان کی لیگلی ان کی سٹینڈنگ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ جو مرضی دعوے کر رہا ہے کہ جی میں آپ کو اتنے من سونا دے دوں گا، اتنے کروڑ کا انعام نکل آئے گا، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، اور بعد میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ انعام کس کو ملا ہے یا نہیں ملا. تو یہ جو سیلز پروموشن اس قسم کی ہوتی ہیں تو بعض کنٹریز جو ہیں اس میں لیگل ریکوائرمنٹس ہیں کہ یو کانٹ میک اینی پرومس اینی تھنگ into the media or to promise to your consumer that you are unable to fulfill.
ایڈورٹائزنگ میڈیا سملرلی ایڈورٹائزنگ میڈیا جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا میڈیا آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی پروموشنز کے لیے اور کون سا میڈیا جو ہے اس کو آپ نہیں یوز کر سکتے. برانڈ نیم ہے اسی طرح اگین ویری امپورٹنٹ بیکاز ان ڈفرنٹ لینگویجز مے بی دی برانڈ نیم ہیو ڈفرنٹ میننگس. تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پیکیجنگ اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. فوڈ آئٹمز ہیں تو فوڈ گریڈیبل آپ کی پیکیجنگ ہونی چاہیے. پیکیجنگ کا پھر کرائٹیریا ہے کہ آپ کو کتنی ہونی چاہیے, یعنی فوڈ کے لیے کیا ہونی چاہیے, کیمیکلز کے لیے کیا ہے, میڈیسن کے لیے آپ کی پیکیجنگ کس قسم کی ہونی چاہیے, وہ ساری. ایڈورٹائزنگ ایگزیکیوشن اگین اس میں بھی فرق ہے. اگر آپ ایڈورٹائزنگ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرٹن جو بھی اس کے جو رولز ریگولیشنز آپ نے ان کو فلفل کیا ہے یا نہیں, بہرحال آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. پرائسز اگین جہاں پر اسپیشلی گورنمنٹ کنٹرول پرائسز آتی ہیں وہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بخوبی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ایڈورٹائزنگ تھیمز جو سے اگر آپ وہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لوکل کلچر کے ساتھ میچ کرتے ہو. امینڈمنٹس آف گلوبل برانڈنگ. انڈرسٹینڈ سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان دی گلوبل برانڈنگ لینڈسکیپ. اگر آپ برانڈنگ کی بات کریں گے تو آپ کو یعنی کہ اگین جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر آپ کے جو ہیں سملیرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں. تو آپ اس کے مطابق, کیونکہ برانڈنگ میں آپ بہت سارے پرومسز آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایشورنسز دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گلوبل برانڈنگ لینڈسکیپ کیا ہے. جیسے اگر آپ آٹو انڈسٹری کی بات کریں گے, پاکستان میں اگر آپ نے آٹو انڈسٹری یعنی کسی کار کے کوئی ایز اے برانڈ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے, مے بی یو کنسیڈرڈ مور آن اکانومی کہ دس از فیول ایفیشینٹ کار, اٹس این اکنامیکل کار. وہ کہتے ہیں نا کہ CD70 یہ کیا نام ہے 1 لیٹر میں 70 کلومیٹر کرتا ہے. کوئی کہتا ہے جی 1 لیٹر میں یہ 80 کلومیٹر کرتا ہے. ابھی کیا ہے کہ ہم سارے اس کے ویب فیچرز بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مور فیول ایفیشینٹ ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ امریکن مارکیٹس کو دیکھیں, جب وہاں پر گاڑیوں کی یعنی کہ ایز اے برانڈ کی پروموشنز ہوتی ہے تو وہاں پر لگژری کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ دیز آر دا مور کمفرٹیبل کار, مور پاورفل کار اور مور سیف کار. وہاں پر سیفٹی, سیکیورٹی, لگژری, اس کی پاور, اس کی بات ہوتی ہے, جبکہ ہماری مارکیٹ میں ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈو ناٹ ٹیک شارٹ کٹس ان برانڈ بلڈنگ. اگین برانڈ بلڈنگ میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آج کہیں تو آپ کہیں جی برانڈ اٹ آلویز ٹیک ٹائم. کسٹمر کبھی بھی اس کو ایک دم ایکسیپٹنس نہیں دیتا, وہ اس کو یوز کرتا ہے, اس کا رسپانس دیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے کہ یہ برانڈ جو ہے یہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. اٹس اے گڈ برانڈ اور اے بیڈ برانڈ. اسٹیبلش اے مارکیٹنگ انفراسٹرکچر. اگر آپ نے برانڈ اسٹیبلش کرنے ہیں تو اس کے نیچرلی آپ کو ایک مارکیٹنگ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کیا نام ہے اچھے برانڈ جو ہے اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے. امبریس انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز. اور آپ کی جتنی بھی مارکیٹنگ کمیونیکیشنز ہیں جس پہ ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ وہ ساری انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک امیج کریٹ کر سکیں. اگر آپ کی انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن نہیں ہے, اگر آپ کے سارے چینلز ایک ہی میسیج کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے گڈ برانڈ امیج فار یور پروڈکٹ. اسٹیبلش برانڈ پارٹنرشپ. اسپیشلی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برانڈ کی پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اٹس ویری کامن. تو اگر آپ کی کوئی ایسی یعنی کہ ہو جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ جہاں پر آپ اپنے برانڈ کے لیے پارٹنرشپ جو ہے اسٹیبلش کر لیتے ہیں, اگین اٹس گڈ فار یور برانڈ فرام دا انٹرنیشنل مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو. اس کے علاوہ بیلنس, اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ کسٹمائزیشن. اتنی کسٹمائزیشن پہ بھی نہیں چلے جائیں, اتنی اسٹینڈرڈائزیشن پہ بھی نہیں چلے جائیں. یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. اسٹینڈرڈائزیشن اس لیے گڈ ہے کہ آپ کو پروڈکشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. یو کین اچیو دی اکانومی آف اسکیل.
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کسٹمائزیشن کا زمانہ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کو کچھ نہ کچھ کسٹمائز سولوشنز بھی مل جائیں. تو یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ کسٹمائزیشن. بیلنس گلوبل اینڈ لوکل کنٹرول. آپ کا جو کنٹرول بھی ہے انٹرنیشنل بزنس میں، نہ اتنا لوکل ہونا چاہیے نہ انٹرنیشنل ہونا چاہیے، تو اس میں بھی وہ یہی آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ اٹ شوڈ بی اے بیلنس. اور اسٹیبلش آپریبل گائیڈ لائنس. آپ کی گائیڈ لائنس ہونی چاہیے کہ جی ہاؤ یو ول رن، ہاؤ یو ول ڈو. آپ کے سارے پروسیجر سسٹم جو ہیں وہ ویل اسٹیبلشڈ اور آپ کے سب لوگوں کو، جو ریلیونٹ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. امپلیمنٹ اے گلوبل برانڈ ایکویٹی میجرمنٹ سسٹم. پھر آپ کو کوئی بھی اپنی برانڈ کی میجرمنٹ کے لیے، جو کہ ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ویلیویشن کنٹرول وغیرہ جو ہے آپ کو کرائٹیریا ڈیفائن کرنا چاہیے جہاں پر آپ اپنے برانڈ کی ویلیو کو میئر کر سکیں. اچھا، نیکسٹ جو ہے آپ کا لیوریج برانڈ ایلیمنٹس. کہ آپ کے جو بھی برانڈ ایلیمنٹس ہے، آپ کا لوگو ہے، آپ کا سگنیئر ہے، آپ کا سلوگن ہے، وہ اس کا آپ کو ایڈوانٹیج لینا چاہیے. جتنا زیادہ آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو جتنا آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں، تو انٹرنیشنل بزنس میں یعنی کہ اٹس آلویز گیو یو اے گڈ نیم ٹوورڈس یور برانڈ، اور اٹس یور رسپانسبلٹی کہ یو آلویز ٹیک لیوریج آف یور برانڈ ایلیمنٹس. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے لیول آف پروڈکٹ اڈاپٹیشن ہے کہ آپ کے کون کون سے آپ کے لیولز ہیں. پروڈکشن آف ریجنل پروڈکٹ ورژنس. ایک یہ ہے کہ آپ یعنی کہ ریجنل پروڈکٹ بنائیں کہ دس از اے پروڈکٹ فار پاکستان، دس از اے پروڈکٹ فار گلف، دس از اے پروڈکٹ فار یورپین مارکیٹ، دس از اے پروڈکٹ آف امریکن مارکیٹ. یا پروڈکشن آف کنٹری ورژنس. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان کے لیے، یہ انڈیا کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، سری لنکا کے لیے، آپ کنٹری وائز پروڈکشن کر سکتے ہیں. یا پروڈکشن آف سٹی ورژن، کہ آپ اور بھی اس کو چھوٹے لیول پہ لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہر سٹی کے حساب سے. اگین دیکھیں، یہ لیول آف پروڈکٹ اڈاپٹیشن جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیچر آف پروڈکٹ پر، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروڈکٹ کو کتنا کسٹمائز کر سکتے ہیں. اب آٹو انڈسٹری میں بھی جو ہے جو گاڑیاں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ٹویوٹا کرولا GLI ہے یا کیا نام ہے ہونڈا سیوک ہے، اگر یہی گاڑی آپ کسی اور مارکیٹ میں دیکھیں، گلف میں دیکھیں، اس کے فیچرز اور ہوں گے. یہی گاڑی اگر آپ جا کے یورپین مارکیٹ میں دیکھیں تو اس کے فیچرز اور ہوں گے. اور یہی گاڑی اگر آپ جا کے امریکن مارکیٹس میں دیکھیں تو اس کے فیچرز اور ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی آپ کی مارکیٹ ہوتی ہے تو سم ٹائمز وی یوز لیول آف پروڈکٹ اڈاپٹیشن بیسڈ آن دی جیوگرافیکل ایریاز. اینڈ کیوں کرتے ہیں کہ جیسی جیسی اس مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پروڈکشن آف ریٹیلر ورژنس، یعنی کہ ہم نے ریجنل بھی کیا، کنٹری بھی کیا، سٹی بھی کیا. پھر بعض اوقات ہم ریٹیلر کی بیس پہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ ریٹیلر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو کلائنٹیج جو ہے وہ تو بہت یعنی کہ اچھی ہے، تو ہمیں جو سے آپ کی پروڈکٹ چاہیے وہ اسی کوالٹی کی چاہیے. کچھ ریٹیلر کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو کسٹمرز جو سے ہیں وہ بہت اکنامیکل یعنی کہ اسپینڈنگ کرتے ہیں، دے بلانگ ٹو دا لوور سوشل کلاس، تو آپ ہمیں جو اپنی پروڈکٹ ہے بشک اس کی کوئی بیسٹ کوالٹی یا بیٹر فیچرز یا مور فیچرز کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا ایک سمپل ورژن دے دیں، دیٹ از ایکسیپٹیبل بٹ پرائز شوڈ بی لوور. تو آپ کو اس حساب سے پروڈکشن کرنی پڑے گی. پرائز چوائسیز میں بھی جو ہے سیٹ یونیفارم پرائز ایوری ویئر. ایک یہ ہے کہ جی آپ اپنی ایک ہی سیم پرائز رکھتے ہیں تھرو آؤٹ آل دی مارکیٹس. یا سیکنڈ یہ ہے کہ سیٹ مارکیٹ بیس پرائز ان ایچ کنٹری، کہ ہر کنٹری کی آپ کی پرائز ڈفرینٹ ہوگی. پاکستان میں کچھ ہے، انڈیا میں کچھ ہے، بنگلہ دیش میں کچھ ہے. سیٹ اے کاسٹ بیس پرائز ان ایچ کنٹری. تھرڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہر کنٹری کی جو بھی کاسٹ آ رہی اسی حساب سے آپ اس کو مارکیٹ میں پرائز میں انکارپوریٹ کریں گے، اور پرائسنگ جو سی ہے وہ آپ کی بیس کر رہی ہوگی اس کی کاسٹ کے اوپر کہ آپ کی کاسٹ کیا آ رہی ہے اور آپ اس کی پرائز کیا رکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن آپ سے شیئر کرنی تھی کہ جب ہم انٹرنیشنل بزنس کی بات کرتے ہیں کہ جی گرے مارکیٹ، واٹ از اے گرے مارکیٹ؟ گرے مارکیٹ کنسسٹ آف برانڈیڈ پروڈکٹس ڈائیورٹیڈ فرام نارمل اور آتھورائزڈ ڈسٹریبیوشن چینلز ان دی کنٹری آف پروڈکٹ اوریجن اور کراس انٹرنیشنل بارڈرز. ڈیلرز ان لوور پرائز کنٹریز سیل پروڈکٹس ان ہائر پرائز کنٹریز. اب گرے مارکیٹ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ آپ کی جو سی ہے
یہ آپ کے جو نارمل چینل سے ہیں ان سے نہیں آتی بلکہ کسی اور طریقے سے آتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں گرے مارکیٹ. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ان مارکیٹس میں جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ کی پرائس کم ہوتی ہے وہاں سے یہ پروڈکٹ موو کرتی ہیں ان مارکیٹس میں جہاں کے آپ کی پروڈکٹ کی پرائس ہائی ہوتی ہے، اور یہ ٹریڈیشنل چینل سے نہیں آتی بلکہ یہ ڈائیورٹڈ فرام نارمل اور آتھورائزڈ ڈسٹریبیوشن چینل سے آتی ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، نیچرلی اس سے نہیں آئی ہوتی ہیں تو وہ جو کنٹری جس میں یہ آ رہی ہوتی ہیں مے بی دے آر لوزنگ دا ٹیکسز اور دا ڈسٹریبیوشن آف دیٹ کنٹری جو کہ پراپر چینل یوز کرے وہ اس سے سفر کرتے ہیں. گلوبل آرگنائزیشن اسٹریٹجیز، ورلڈ ایز سنگل مارکیٹ، یعنی کہ اگر آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا آپشن ہے. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی ورلڈ ایز سنگل مارکیٹ کی پوری جو سی ہے مارکیٹ جو سی ہے وہ سنگل ہے اور آپ اسی حساب سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ملٹی نیشنل، تو آپ کی ملٹی نیشنل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جی وی ہیو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز فار دا یورپ، وی ہیو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز فار دا گلف، وی ہیو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز فار دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، وی ہیو ڈفرنٹ اسٹریٹجیز فار ایسٹ ایشیا. اور تیسرا جو ہے یو یوز اے کمبینیشن آف دیز جس کو ہم کہتے ہیں گلوکوکیل. گلوکوکیل کیا ہے کہ جس میں آپ ٹو سم ایکسٹینڈ ورلڈ ایز سنگل مارکیٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ملٹی نیشنل بھی. ان دونوں کو جب آپ کمبائن کر کے اسٹریٹجیز بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں گلوکوکیل. اس کے بعد یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے ساری انفارمیشن لی گئی آج کے لیکچر کے لیے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی سمپل سی بات آپ سے شیئر کرنی ہے، اور آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیک کیئر آف یور ریپوٹیشن، اٹس یور موسٹ ویلیویبل ایسٹ. بڑی سیدھی سی بات ہے، جیسے اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ بد اچھا بدنام برا. تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی ریپوٹیشن کیسی ہے اور نیور کمپرومائز آن یور ریپوٹیشن. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.